कहमा हुआ सच। खालिद मजीद की कहानी बआवाज़ खालिद मजीद। सड़क शहर से आई थी और पीपल के पास गांव की तरफ मुड़ गई थी। राम भरोसे के गांव बहादुरपुर की तरफ। पीपल के सामने सड़क के दूसरी जानिब मील का पत्थर गड़ा है, जिसके एक तरफ 46 किलोमीटर बरेली, दूसरी तरफ 13 किलोमीटर बीसलपुर लिखा है। राम भरोसे का गांव पीपल से 2 किलोमीटर पर वाक़ है। पीपल नीचे के नाम से मशहूर इस जगह तक आने के लिए घोड़ा तांगा इस्तेमाल होता है। रिटायरमेंट के बाद राम भरोसे ने साइकिल का इस्तेमाल बंद कर दिया। अब वो सिर्फ माहाना पेंशन वसूल करने पड़ोसी कस्बे के सहकारी बैंक तक जाते हैं। स्कूल आते जाते उन्होंने पीपल के साये में बैठना हमेशा पसंद किया। अगर कभी उजलत में वो सुबह को नहीं रुक सके तो स्कूल से वापसी पर पीपल के चौतरफा बने इस चबूतरे पर बैठकर इस तरह इत्मीनान महसूस करते जैसे वो पीपल का कोई हक़ अदा कर रहे हों। रिटायरमेंट के बाद उनकी मसरूफियात सिर्फ खेतों तक महदूद हो गईं, तो फरागत ज़दा दूसरे बुज़ुर्गों की तरह उन्होंने भी सुबह शाम टहलना एक ज़रूरी शगल की तरह अपना लिया। रामदीन अमीन और बुलाकी राम पोस्ट मास्टर के अलावा ईदुर्रहमान, जो उनका बटाईदार था, के साथ वो पीपल के साए में बैठे देखे जा सकते थे। साल भर से उनके मिजाज में नुमायाँ तब्दीली हुई, जिसे रामदीन रिटायर मास्टर और बुलाकी राम रिटायर पोस्ट मास्टर ने शायद महसूस न किया हो, लेकिन उनका बटाईदार ईदुर्रहमान इस तब्दीली से उतना ही बेचैन और मुस्तरिब था जितना राम भरोसे दिखते थे। ख़ास तौर पर महीने के अवाइल में जब उनका बेटा मोटरसाइकिल पर गांव से आता, उसे देखकर वो दर्द से कराह रहे मरीज़ की तरह बेचैन हो जाते। उनके चेहरे का रंग पतझड़ के में गिरे पत्ते की तरह जर्द हो जाता। फिर वो अपने बेटे के साथ बैंक जाते। वापसी में उनके साथ उनका बेटा नहीं होता। वो बस से तन्हा उतरते तो बेचारगी और लाचारगी की तस्वीर मालूम होते। ईदुर्रहमान ने शुरू के 1-2 महीने इस तब्दीली को महसूस किया तो वो कई दिन पहले से खामोश हो जाते। फिर अपने साहबजादे की आमद और वापसी के बाद कई दिन तक खामोश और मगमूम रहते। मगर वो बेचारा क्या करे, उसे इसका तमीज़ ही नहीं था। उसने कभी नहीं पूछा कि उनकी कैफियत क्यों होती है। वो तो उनके साथ ख़ुद को भी खामोशी की चादर में लपेट लेता, जैसे मैयत में शामिल लोग एक दूसरे को खामोश देखकर ख़ुद भी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और जब तक राम भरोसे पुरसुकून नहीं दिखते, वो मुँह लटकाए अपने काम में मसरूफ़ रहता। वो तमाम उम्र खेतों खलियानों, फसल, बीज, खाद, पानी, मिट्टी, घास, कूड़ा करकट, तपती धूप, गरजते बादल, बरसते पानी, हल बैल, ट्रैक्टर, ट्राली, जुताई, खुदाई, गहनाई, ढलाई जैसे मुख्तलिफ़ कामों में महव रहा और साल भर महव रहता है। उसके बाकी मादे ज़िम्मेदारी राम भरोसे जानते हैं। उसे कभी नहीं मालूम रहा कि मज़दूरों के अलावा वो कुछ और कर सकता है। आज भी राम भरोसे का बेटा उन्हें लेने गाँव से आया था। वो उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर बिल्कुल उसी तरह जैसे साल भर बैठे आ रहे थे। वापसी में राम भरोसे बस से उतरे तो उनके चेहरे पर वही वीरानी और खिफ़त मौजूद थी, बल्कि आज वो कुछ ज़्यादा ही बेचैन और खफीफ थे। 99 पर आउट हुए क्रिकेट प्लेयर की तरह मुस्तरिब। बस से उतरते वक्त उनकी छड़ी ज़मीन पर पूरी तरह टिक नहीं पाई। वो गिरते गिरते बचे। गिरने से तो उन्होंने ख़ुद को बचा लिया, लेकिन छड़ी पर उनका पूरा बोझ आ जाने से छड़ी के 2 टुकड़े हो गए। छड़ी के टूटते ही राम भरोसे और टूट गए। उन्हें ये उम्मीद कतई नहीं थी कि उनका सहारा भी हाथ से जाता रहेगा। छड़ी के दोनों टुकड़े हाथ में लिए वो पीपल के चबूतरे तक आए और बैठ गए। यूँ तो पीपल के इस चबूतरे पर बैठना उन्होंने हमेशा इबादत की तरह महसूस किया। उन्हें यहाँ बैठकर हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे वो अपनी माँ की आगोश में बैठे हों, मगर आज उनकी बेचैनी दूर करने को पीपल का साया भी कमज़ोर था। छड़ी के दोनों टुकड़े उनके हाथ में थे, लेकिन अब वो यहाँ नहीं थे। यहाँ था सिर्फ उनका जिस्म, और उनका जहन 335 किलोमीटर दूर उनके बड़े बेटे के बंगले पर था। वो घर आ रहे थे तो उनकी बहू ने बड़े लाड से कहा था, पापा ये छड़ी लेते जाइए, अब इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। बेटे के दिल्ली में क़याम और उसकी नौकरी के बाद सिर्फ यही एक छड़ी थी जो घर ला रहे थे। इसके अलावा उन्हें अपने बेटे से दिल्ली की मसरूफियात, वक्त की तंगी और अखराजात की तंगी के महफूजा वाक़यात के अलावा कुछ नहीं मिला था। गुज़श्ता साल जब उन्हें यह ख़बर मिली कि उनका बेटा किसी मोटरसाइकिल तसादुम में घायल हो गया है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, तो वो एक बाप ही की तरह तड़प उठे और बीवी और छोटे बेटे के हमरा
دہلی پہنچ گئے۔ انہیں یاد تھا کہ جب وہ دوسری بار اپنے بیٹے کے پاس گئے تھے اس وقت بھی ان کی بیوی اور بیٹا ان کے ساتھ تھے۔ یہ اس کے دہلی میں قیام کی دوسری سال تھی۔ اس نے اپنی نوکری کے بعد خود اپنی میرج ارینج کر لی تھی اور انہیں دعوت نامہ کے طور پر یہ اعلان سنا دیا تھا کہ ان کا اب اس میں کچھ نہیں بچا ہے۔ وہ دہلی کا ہے، اپنی نوکری کا ہے اور اپنے ہونے والی بیوی کا۔ 4 دن رام بھروسے بیٹے کی خوشیوں میں شامل رہے اور اپناپن تلاشتے رہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی باتیں، دعوتیں، پارٹیاں، خوشحالی، عیش و عشرت، نئے نئے رنگ، نئی تہذیب میں اپنے آپ کو شامل کرنے سے وہ بہت خوش رہنے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے میں اپنا گاؤں بہت تلاش کیا، خود کو تلاش کیا، چھوٹے بیٹے نے اپنا بھیا، ان کی بیوی نے اپنا بیٹا ڈھونڈا، لیکن عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی شخصیت میں انہیں کوئی ہاتھ نہیں آیا۔ 4 دن بعد اپنے اجنبی ہونے کا غم لے کر وہ گھر واپس آ گئے۔ انہیں خوب یاد ہے کہ جب وہ تعلیم سے فارغ ہوا تھا اس کے چہرے پر بے روزگاری تازہ زخم کی طرح نظر آتی تھی۔ اخبار بینی، تراشے، کمپٹیشن بکس، خاکے، لفافے، بینک ڈرافٹ، فوٹو اسٹیٹ، آخری تاریخ، دیر رات تک کتابوں پر جھکا سر، پھر ماں باپ کا آشیرواد، سفر، امتحان، انٹرویو، مایوسی، رشوتیں، جانبداری، بھیڑ، اتنے منظر دیکھ سن کر وہ سہمے رہتے تھے۔ بیٹی کی شادی کر دی، وہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ جوان بیٹے پر ٹھہری نگاہ اس سے سہارے کی امید وابستہ کرتی۔ سہارا جو خود سہارے کی تلاش میں تھا، اس کی جدوجہد دیکھ وہ گیلی لکڑیوں کی طرح سلگتے رہتے۔ عید الرحمن کھیت میں مڈیا، رام دین اس کے کھیت میں کھڑا پیپل سے سیدھے سڑک کے کنارے لکئی کی مین تک ان کا 40 بیگھے کا کھیت، ان سے پوچھتا معلوم ہوتا، کیا بیٹا اس طرف نہیں آئے گا؟ انہیں رنج ہوتا تھا، برابر کے ہو گئے بچوں کو خاموشی سے دیکھتے رہتے، موم بتی کی طرح پگھلتے رہتے۔ خوب یاد ہے کھیت میں کھاد لگ رہی تھی، عید الرحمن اور ساتھ ساتھ گھر میں گھسے تھے۔ بڑا بیٹا سامان باندھ رہا تھا، ہمیشہ سے کچھ زیادہ سامان تھا۔ امتحان دینے جاتا تھا تو ایک لگیج میں کتابیں اور کپڑے سب ٹھونس لیتا تھا۔ یہ کیا، کہاں جانے کی تیاری ہے؟ سوالیہ نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا، عید الرحمن کی طرف دیکھا۔ چلنے سے 10 منٹ پہلے معلوم ہوا بیٹا دہلی جا رہا ہے، وہیں جا کر امتحان کی تیاری اور نوکری کی تلاش کرے گا۔ 10 منٹ میں اور 10,000 کا انتظام۔ بچے بھی کیا مذاق کرتے ہیں، جیسے خزانہ ہے باپ کے پاس۔ عید الرحمن کا منہ دیکھا، بیٹا باہر جا رہا ہے، چچا جتنا زیادہ دے دو کم ہے۔ انہیں لگا وہ بھی یہی کہے گا جو میں سوچ رہا ہوں۔ بیوی کی طرف دیکھا، اس کی ڈبڈائی متبری آنکھیں دیکھ کر بھی یہی لگا کہ وہ زیادہ مانگ تو نہیں رہا ہے، پر کون جانے کب اسے کوئی جاب ہاتھ نہ آئے۔ پردیس ہے خاموش، عید الرحمن بھی یہی کہتا معلوم ہوا۔ پانی کو نہیں دیکھا، بیٹے کو دیکھا۔ ایشور تمہاری مدد کرے، کامیابی تمہارے قدم چوبے، سربلندی تمہاری قسمت ہو، جیسے ماں باپ اور عید الرحمن نے مل کر دعا دی تھی۔ پہلا خط عید الرحمن ہی لایا تھا۔ وہ ان پڑھ تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے کی سرخی سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی خوشی کا پیغام لایا ہے۔ چاچا ڈاکیا ادھر آ رہا تھا، ہمیں لگتا ہے اس خط میں ضرور کوئی خوشی کی بات ہے۔ عید الرحمن خط دے کر کتنی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب اس نے بتایا کہ بڑے کا خط ہے، اس نے دہلی میں کوئی پرائیویٹ فرم جوائن کر لی ہے، تو وہ کتنا خوش تھا۔ حالانکہ بیٹے نے لکھا تھا کہ بے روزگاری کی دلدلی زمین سے روزگار کے قدرے سخت زمین پر پیر رکھا ہے، اور جب زمین مضبوط ہو تو چھلانگ لمبی لگائی جا سکتی ہے۔ کتنی لمبی چھلانگ لگائی کہ سب سے دور ہو گئے۔ ایک بارگی رام بھروسے کا منہ کڑوا ہو گیا۔ انہیں صدمہ تھا کہ انہوں نے بچوں کی سہولت کے لیے ہر طرح کا انتظام مہیا کیا تھا۔ جب بڑے نے دہلی میں قیام اور اپنی رہائش لے کر دشواریاں ظاہر کرتے ہوئے اپنا مکان بنانے کی تجویز پیش کی تو انہوں نے اسے قبول کرنے میں تاخیر نہیں کی اور فوراً 10 بیگھہ کھیت بیچ کر روپیہ اور خواب لے کر دہلی پہنچ گئے۔ سب کچھ بہتر نظر آ رہا تھا، بیٹے کا جاب، معقول تنخواہ، دہلی میں قیام، بیٹے کا اپنا مکان، خوشحالی، لیکن کتنے کم عرصے میں وہ اجنبی ہو گئے۔ بہو بیٹے نے خاطر کی چھٹی لے کر ساتھ میں وقت بتایا، مگر چند ہی دنوں میں انہیں اپنا گھر، اپنے کھیت، اپنا گاؤں نظر آنے لگا، کیونکہ وہاں انہیں اپناپن ڈھونڈنا نہیں تھا،
گاؤں آ کر انہوں نے ہمیشہ ہونے والی فرمائشوں کو لگام لگا دیا جو ان کا بڑا بیٹا اکثر ان سے کرتا تھا، اور باقی ماندہ کھیتی چھوٹے بیٹے کے نام کر دی۔ اس وقت تک چھوٹا بیٹا B.Ed کر چکا تھا، پھر اس کا نمبر وششٹ BTC میں آ گیا۔ رام بھروسے خوش رہنے لگے۔ اب انہیں اس کی شادی کی فکر ہو گئی۔ اس کی تقرری میں تو وقت لگا لیکن اس کی شادی میں وقت نہیں لگا۔ لڑکی BTC ٹرین مٹ گئی۔ ان کے اپنے زمانے میں تو پرائمری ٹیچرز کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن موجودہ وقت میں جب نوکریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، سرکار کا ہر طرح کی آسامیوں کو ٹھیکے پر رکھ رہی ہے۔ بس کے کنڈکٹر سے لے کر ڈرائیور تک 50 پیسے کلومیٹر کے امپلائی، شکشا متر، وشے وشیشج، بہودیشیہ کرمچاری، سب فکس تنخواہوں کے امپلائی، تو نوکری کا کریز کیوں نہ ہو۔ رام بھروسے تیز رفتار زندگی کی اس دوڑ میں قطعی تنہا رہ گئے۔ چھوٹے بیٹے کی شادی سے فارغ ہوئے، اس کی تقرری شہر میں، تو اس نے جوڑ توڑ کر کے اپنی بیوی کا بھی تقرر وہیں کروایا جہاں اس کا اپنا تقرر ہوا تھا۔ پھر دونوں شہر میں ہی رہنے لگے۔ ماں باپ کی طرف اس نے بھی غور نہیں کیا۔ رام بھروسے اپنی پینشن اور کھیتی کے سہارے اپنی باقی ماندہ زندگی گزار رہے تھے۔ وہ تھے ان کی بیوی اور عہد الرحمن اور ان کا بٹائی دار، ان کے ہاتھ پیر اور ان کے کھیت کھلیان۔ عہد الرحمن کی یاد آتے ہی وہ واپس لوٹ آئے۔ انہیں اب یاد آیا کہ وہ شہر سے لوٹ آئے ہیں اور گرتے گرتے بچے ہیں۔ ان کی چھڑی ٹوٹ گئی ہے۔ ابھی وہ عہد الرحمن کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں عہد الرحمن دکھ گیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور چھوٹا پوتا۔ عہد الرحمن کا پورا کنبہ دیکھ کر وہ چونک گئے، جیسے گیند بلے سے ٹکرا کر وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں چلی گئی ہو اور بیٹسمین پویلین جانے کے بجائے امپائر کا منہ دیکھ رہا ہو۔ ابھی تک وہ جس چبوترے پر بیٹھے ماضی کی کتاب کے اوراق پلٹ رہے تھے، وہ انہیں اور سخت محسوس ہونے لگا۔ انہیں ماضی سے حال میں واپس آنا تھا جہاں بے چینی تھی، اضطراب تھا، رنج تھا۔ کیا اس اضطراب کی خبر عہد الرحمن کو بھی ہو گئی، یا کل کے واقعے کا رد عمل ہے کہ اس کا پوتا ان کی گود میں چڑھ آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح جیب میں ہاتھ ڈال دیا؟ جہاں کچھ نہیں تھا وہ دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ اس نے زیادہ مایوس ہو گئے رام بھروسے سے، اور اس کی مایوسی میں ان کی آنکھ سے 2 آنسو ٹپک کر عہد الرحمن کے پوتے کے ہاتھ پر گر گئے۔ معصوم بچہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کا دادا کیوں رو رہا ہے۔ اس نے بڑی معصومیت سے ان کا چشمہ اتارا اور اپنے ننھے ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھ دیے۔ دادا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اتنی معصومیت سے اس نے پوچھا۔ کیا جواب دیتے؟ بس خاموش ہو گئے۔ اس کے 2 گھنٹے بعد وہ آ گیا، یعنی ان کا چھوٹا بیٹا، جسے دیکھ کر وہ سوکھے پتے کی طرح کانپ جاتے تھے۔ ایک بیٹے کی علامت چھڑی ہے، وہ 350 کلومیٹر دور ہے۔ دوسرا بیٹا مہینے کی 1 سے 10 تاریخ تک آتا ہے۔ اس کا آنا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ بیٹا ہے، اسی بہانے دیکھ لیتے ہیں۔ عہد الرحمن اب تک قریب آ گیا تھا۔ اس کی بیوی منہ چھپائے اس کے پیچھے تھی، پوتا آگے چل رہا تھا۔ دوڑ کر اس نے پیپل کے چبوترے پر چڑھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ چلو دادا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ابھی وہ اپنی بات پوری نہیں کر پایا تھا کہ اس کی بیوی نے کہا، آپ کا گھر پر انتظار کر کے ہم آئے ہیں۔ للہ کہہ رہا تھا آپ رو رہے تھے۔ دوسرے کو اپنی پریشانی بتانے سے من ہلکا ہو جاتا ہے۔ دادا آپ ہی تو ہمیں بتائے تھے، عہد الرحمن نے کہا۔ رام بھروسے خاموش تھے اور وہ الفاظ ڈھونڈ رہے تھے کہ کیا بتائیں اور کب تک چھپائیں گے کہ پچھلے سال ان کا چھوٹا بیٹا ہر مہینے کے اوائل میں آ کر انہیں بینک لے جاتا ہے اور پوری پینشن وصول کر کے انہیں 2 روپے دے کر بس میں بٹھا دیتا ہے، اور ہم اسے یہ بھی نہیں بتا پاتے کہ کھیت کھلیانوں میں کیا ضرورتیں باقی ہیں یا ہماری اپنی کیا ضروریات ہیں۔ ہم تمہیں کیا بتائیں عہد الرحمن، جو کھیت میرے اور تمہارے بیچ رشتہ تھا انہیں میرے بیٹے نے بیچ دیا ہے۔ اب ان کا مالک میں نہیں ہوں، کوئی اور ہوگا، اور پتہ نہیں عہد الرحمن انہیں کون جوتے گا، بوئے گا۔ اب میرے پاس کیا ہے جس سے تمہارے میرے بیچ رشتہ رہ سکے؟ ابھی تک کھیت تھے جن کی بنیاد پر ہم لے دے کر اپنا خرچ چلا رہے تھے۔ رام بھروسے اٹھے تو چھڑی کے دونوں ٹکڑے ان کے ہاتھ سے گر پڑے۔ عہد الرحمن کے پوتے نے انہیں اٹھایا اور پیپل کی جڑ میں رکھ دیا اور اپنے دادا کی انگلی پکڑ کر چلنے لگا۔ یہ کہانی آپ نے سنی، آپ اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھیجیں۔